बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज से 90 साल पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूंगी एक ऐसा दिन जिस दिन साउथ एशिया की तकदीर बदल गई, जिस दिन इस खित्ते के हालात के बारे में मुहर लग गई। आज से 90 साल पहले 13 जुलाई 1931 को 22 ऐसे नौजवानों ने शहादत दी कि जिन्होंने तारीख ऐसी रकम की कि जिसने आने वाला मुस्तकबिल भी तब्दील कर दिया, जिसने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद रखी। आज से 90 साल पहले कश्मीर के महाराजा ने 22 नौजवानों को शहीद करवा दिया। ये वो नौजवान थे जिन्होंने कश्मीर की वादियों में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। ये वो मुअज्जिन थे जिन्होंने अपनी शहादत के बदले इस आज़ान को मुकम्मल किया। 22 नौजवान शहादतें देते गए, लेकिन आज़ान मुकम्मल करने के दरपे थे और यह आज़ान वो मुकम्मल करके रहे। और यही वो आज़ान थी जिसके बाद कश्मीरियों ने ये तय कर लिया कि हमें अपने अकायद, अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी जिसकी तहरीक ऐसी चली कि उसके बाद हमने पाकिस्तान को एक सेपरेट मुल्क होते हुए भी देखा और कश्मीर के अंदर आज भी आज़ादी की तहरीक को उसी तरीके से सुलगते देखा जिस तरीके से आज से 90 साल पहले शुरू हुई। महाराजा कश्मीर ने अपने सिपाहियों के जरिए 22 मुअज्जिनीन को, ये जो मुअज्जिन थे, इनको तो शहीद करवाया ही करवाया, लेकिन उसके बाद सैकड़ों कश्मीरियों को श्रीनगर जेल की सलाखों के पीछे पाबंदे सलासल भी कर दिया। ये एक ऐसा मौका था जहां कश्मीरियों ने ये तय किया कि इस महाराजा के अंडर या इस महाराजा के राज में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं। इस खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी को हम इस शैतान सिफ्त राजा के अंडर नहीं रहने दे सकते। और आगे चलती गई ये तहरीक इस कदर आगे बढ़ी कि रियासती दहशतगर्दी जो भारत की तरफ से आज भी की जा रही है, ये बहादुर कश्मीरी आज भी उसको सह रहे हैं। आज का दिन यौम शोहदाए कश्मीर के तौर पर याद किया जाता है और आज भी इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इसको एक हड़ताल के तौर पर या एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। ये याद रहे कि भारत की हमेशा से ये कोशिश रही कि कश्मीर की तारीख को मस्क करने की कोशिश करे और नरेंद्र मोदी के आते ही ये कोशिशों ने तेजी पकड़ी। 2019 5 अगस्त आर्टिकल 370 और 35A, वो झूठा वादा जो कि एक आई वॉश के तौर पे कश्मीरियों के साथ किया गया था, वो वादा भी भारत ने तोड़ दिया। और उस वादे के तोड़ने के बाद कश्मीर के अंदर आज 9 लाख फौजी मुसल्लत हैं, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर के अंदर 3 लाख फौजी मौजूद हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी के हाल ये कि मावराए अदालत कत्ल कई हजारों कश्मीरी नौजवानों के हो चुके हैं। वहाँ बाकायदा सिस्टमैटिक जेनोसाइड किया जा रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की पामाली की जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, टका टोकरी किया जा रहा है। ना सिर्फ ये, कई हजार, 10,000 से जायद ख़वातीन टू बी प्रिसाइज की इस्मत दरी की गई है। बाकायदा प्लान करके गांव के गांव को मर्दों से खाली करवा कर वहाँ की ख़वातीन से, बूढ़ी बच्चियों से, शादीशुदा गैर शादीशुदा से ज़्यादती की गई। वहाँ कई मैस ग्रेव्स देखने को मिलती हैं, लेकिन सवाल आज भी कश्मीरी एक ही कर रहे हैं कि किधर है हमारा हक। सदा आज भी वो एक ही बुलंद कर रहे हैं कि लेके रहेंगे आज़ादी। ये यौम शोहदाए कश्मीर को भुलाने के लिए या कोशिश करने के लिए कि तारीख को मस्क किया जाए कश्मीर की, भारतीय सरकार ने 2019 में यौम शोहदाए कश्मीर पे जो तातील दी जाती है उसको भी मनसूख कर दिया। लेकिन कश्मीरी आज भी भूले नहीं। आज से 5 साल पहले बुरहान वानी जैसे नौजवान ने अपने खून का नजराना पेश करके एक बार फिर कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में फूंक, नई रूह फूंकी। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की वजह से भी ये इशू इंटरनेशनलाइज हुआ। हमें यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर कश्मीरियों के हुकूक की सदाएं बुलंद होते हुए सुनाई दी गई। हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में कश्मीर के हक की बात होते हुए सुनाई दी गई। हमें इंटरनेशनल मीडिया एक्टिवली नरेंद्र मोदी और उसके बर्बरियत से भरे हुए जितने भी अज़ाइम और जारहाना
جو اس کے طریقہ کار ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے سنائی دیا. لیکن کشمیری آج بھی وہی نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. لیکن یہ آزادی ملے گی کب؟ یہ سوال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی, پاکستان سے بھی, اور کشمیریوں کے اور بہت سارے سوال. کشمیری چاہتے کیا ہیں؟ یہ تمام سوال آج ہم اپنے پروگرام میں, اس یوم شہدائے کشمیر اسپیشل پروگرام میں رکھیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہوں گے میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان صاحب موجود ہوں گے. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ لارڈ نذیر احمد موجود ہوں گے, جو کہ بڑے ووکل ہیں کشمیر کی آواز پر, اور ایک برٹش سیاستدان بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے جوائن کیا. ابھی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد آواز بلند کریں گے کشمیریوں کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے حالات اور کس طریقے سے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں بھارت کی طرف سے آج بھی جاری ہیں. وہ آج سے 90 سال پہلے جو مہاراجہ کشمیر نے معاملہ شروع کیا تھا, وہ لگتا ہے کہ نریندر مودی بھی آگے ہی بڑھا رہا ہے. ہمارے ساتھ آزاد جموں و کشمیر کے پریزیڈنٹ سردار مسعود خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پریزیڈنٹ صاحب, یوم شہدائے کشمیر, وہ 22 مؤذن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا, باوجود اس کے کہ شہادتوں پہ شہادتیں ان کے سامنے ہوتی چلی گئیں, آج بھی کشمیری کیا آزادی کے لیے اتنے ہی پرعزم ہیں؟ جی بالکل, اس سے بھی زیادہ پرعزم ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے کشمیریوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی. کشمیریوں کو ایک قسم کا غلام بنا دیا گیا تھا معاشی طور پر, اور سیاسی طور پر ان کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں تھی, کوئی حق نہیں تھا. اس وقت کشمیریوں نے یہ قسم کھائی تھی, کشمیریوں کی قیادت نے ان شہداء کو دفن کرنے کے بعد, کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کریں گے. انہوں نے آغاز کیا اور آج تک وہ تحریک جاری ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ہندوستان نے اپنی ریشہ دوانیوں کے ذریعے, اپنی مکاری کے ذریعے کشمیر کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا, اور دوسرے کئی کشمیری لیڈر جو اب ایک نئے روپ میں آ رہے ہیں, بلکہ نئے بہروپیے جو ہے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جو ہے الحاق کا ڈھونگ رچایا. تو اس کی وجہ سے آج تک کشمیریوں کا یہ جو کشمیریوں کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, یہ ختم نہیں ہوئی. تو آپ کا سوال کا جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ سے, اس کا جواب ہے ہاں, آج بھی کشمیریوں کا جذبہ اتنا ہی مضبوط اور غیر متزلزل ہے. رائٹ. اچھا پریزیڈنٹ صاحب, ابھی ریسنٹلی نریندر مودی نے مفتی عبداللہ, آل دوز پیپل انکلوڈیڈ, کشمیری قیادت سے ملاقات کی. کچھ اپیزمنٹ کی پالیسی کی طرف نریندر مودی کو آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب, اس سے پہلے تو ہمیشہ نریندر مودی کا یہی موقف رہا کہ جو ہو گیا ہے اب اس کو ہم کسی طریقے سے پیچھے نہیں کریں گے, بات چیت کی طرف بھی نہیں جائیں گے, اب تو اسی طرح سے معاملات چلیں گے. اور اسپیشلی محبوبہ مفتی کو کس طریقے سے نظر بند کیا گیا, حالانکہ انڈین الیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ان کو لیڈر نہیں مانتے, لیکن پھر بھی یہ پاسا پلٹ رہا ہے نریندر مودی ان جد و جہد کی وجہ سے, اور جو آوازیں اور صدائیں کشمیریوں کی حوالے سے بلند کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں, یا پھر یہ صرف ایک طریقہ کار ہے, ایک حربہ ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے؟ یہ حربہ ہے, یہ ایک مکارانہ چال ہے, اور اپیسمنٹ کے لیے نہیں بلکہ مصلحت کی خاطر جو ہے نریندر مودی نے یہ قدم اٹھایا تھا. اور دو مصلحتیں تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے گزشتہ دسمبر میں جو ان کے مقامی انتخابات ہوئے تھے اس میں تلاش کی کوئی متبادل قیادت, تو انہیں اس قسم کی ہندوستان نواز قیادت نہیں مل سکی جو پہلے سے انہیں دستیاب تھی, جس میں محبوبہ مفتی شامل ہے, عمر فاروق ہے, غلام نبی آزاد ہے, اس کے علاوہ فاروق عبداللہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ ان سے رجوع کرتے ہیں, اور دو مقاصد تھے. ایک یہ کہ جو انہوں نے نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کے بعد اقدامات کیے ہیں ان کے لیے حمایت حاصل کرنا ان لوگوں سے,
تاکہ ساری دنیا کو بتا سکیں کہ جو کشمیری قیادت ہمارے ساتھ ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ جو نئی حلقہ بندی کر رہے ہیں جموں میں اور کشمیر میں، جس میں وہ نان مسلم نشستوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اسمبلی میں ان کی اکثریت ہو، تاکہ ایک ہندو چیف منسٹر جو ہے یونین ٹیریٹری میں مقرر کیا جائے، اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے انہیں بلایا. جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا وہاں نریندر مودی کے ساتھ، اور یہ لوگ، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ جب وہاں گئے تھے تو یہ کشمیریوں کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، یہ اپنی نمائندگی کر رہے تھے، یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے گئے تھے. یہ جو انہیں اقتدار سے محروم کر دیا گیا ہے اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. تو لیکن پھر بھی ان میں سے ایک آدھ نے جرأت کر کے کہا کہ جناب آپ ریاست کا وہ تشخص بحال کیجئے جو 5 اگست 2019 کو تھا. تو نریندر مودی نے صاف انکار کر دیا. یعنی ان کی لغت میں ہی یہ نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے اس کو ریاست بنائیں گے اور دوبارہ جو ہے کشمیریوں کو کم از کم اپنے آئین کے تحت جو انہوں نے حقوق دیے ہوئے تھے، یا کشمیر کی جو بالواسطہ طور پر انہوں نے متنازع حیثیت کو تسلیم کیا ہوا تھا کہ اس کو بحال کریں گے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ حربہ تھا، یہ کوئی مخلصانہ کوشش نہیں ہے. رائٹ. اچھا پریزیڈنٹ صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں انڈین انلیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی، اس کو کمپیئر کرتے ہیں آزاد جموں و کشمیر سے، آج کل انتخابات چل رہے ہیں آزاد جموں و کشمیر کے اندر، بڑی زور و شور سے کیمپین بھی چل رہی ہے. یقیناً کشمیریوں کے ایل او سی پار رشتہ دار ہیں، بہت ساروں کے بہت قریبی رشتہ دار موجود ہیں. کیا انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کے اندر یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ اس طرح کی سیاسی گہما گہمی ہوگی، اس طرح سے اسپیشلی جو رول کر رہی ہے پارٹی بھارت کے اندر، اس کے خلاف کوئی اس طرح کی آواز بھی بلند ہو سکے گی، کنسیڈرنگ کہ 9 لاکھ فوجی وہاں مسلط ہیں کشمیر پہ؟ دیکھیے، جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے یہ ایک محصور اور محکوم علاقہ ہے، اور اس میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں کسی قسم کے کوئی جمہوری انتخابات ہوں گے یا آزادانہ جمہوری انتخابات ہوں گے. اور اس کا تقابل جو ہے آزاد کشمیر سے نہیں کیا جا سکتا. آزاد کشمیر آزاد ہے، یہاں انتخابات ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد مطلب ہے اور آزادانہ ماحول میں انتخابات ہوتے ہیں. وہاں جو ہے جبر و استبداد ہے، وہاں ضبابندی ہے، وہاں لوگوں کو اپنے گھروں میں بند کیا ہوا ہے، وہاں لوگوں کو جو ہے اپنا حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا، اور ان کے جو روزمرہ کے بنیادی حقوق ہیں یا شخصی آزادیاں ہیں ان کو تہس نہس کیا گیا ہے. تو لہٰذا ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ وہاں 9 لاکھ فوجی جو ہیں وہ مقبوضہ علاقے میں موجود ہیں، جیسے کہ آپ نے خود کہا. تو یہ دنیا میں کہیں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو فوجیوں کا جماؤ ہے اس وقت، آپ دنیا کا پورا نقشہ دیکھ لیں، کہیں بھی اتنے چھوٹے علاقے میں اتنی فوجیں موجود نہیں ہیں. اور دوسرے وہ فوجی دندناتے پھرتے ہیں، مطلب صرف یہ وہ وہاں متعین نہیں ہیں بلکہ وہ کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، گھروں کے اوپر جو ہے کہ حملہ آور ہوتے ہیں. اب جو ہماری طرف جو ہے، آپ آ جائیے، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ سے آئے، US کانگریس سے آئے، ادھر سے، وہ حیران رہ گئے کہ آزاد کشمیر میں آپ کو سوائے لائن آف کنٹرول کے کہیں فوجی نظر نہیں آتے، کوئی فوجی بیریکیڈز نہیں ہیں، کوئی وہ کنسرٹینا وائرز نہیں ہیں جو کہ وہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں قدم قدم پہ نظر آتی ہیں. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اس قسم کی جو انتخابی گہما گہمی کیا مقبوضہ کشمیر میں نظر آ سکتی ہے؟ اس کا تو ہندوستان نے اہتمام ہی نہیں کیا. انہوں نے تو اس کو ایک نوآبادی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ نوآبادی اس نوآبادی سے بدتر ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں قائم کی تھی، اور جو بعد میں برطانوی حکومت جو برطانوی سلطنت تھی اس کے زیر تسلط آ گئی. یہ اس سے بدتر نوآبادی ہے. اچھا، اب مسعود خان صاحب، ایک سوال جو بہت اہم ہے اور اسپیشلی کشمیری نوجوان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کشمیر کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ بھارت مکمل اور مسلسل یہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر کی وہ ہسٹری جس کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ایک آزادی کشمیر کی تحریک شروع ہوئی، اس کو مسخ کر سکے. یوم شہدائے کشمیر کی جو تعطیل ہوتی ہے اس کو 2019 میں منسوخ کر دیا گیا. پریزیڈنٹ صاحب، یہ نریندر مودی کیا کشمیر کی تاریخ تبدیل
یا مسک کرنے میں کامیاب ہو پائے گا، کنسیڈرنگ کہ تمام قسم کی اسٹیٹ مشینری اس پروپیگنڈا کے اندر بھی استعمال کی جا رہی ہے، کشمیریوں کو پابند سلاسل کرنے میں بھی استعمال کی جا رہی ہے؟ جی، ان کا مقصد یہی ہے کہ ظالم کو مظلوم کے طور پر پیش کیا جائے، جابر کو مجبور کے طور پر پیش کیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک وکٹم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، یہاں بربریت ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو کشمیریوں کی زرعی تاریخ ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے، نہ مسخ کر سکتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سورج کی کرنوں کو جو ہے ان کی سورج کی شعاعیں ہیں ان کے سامنے جو ہے یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ شعاعیں جو ہے پھیلتی رہیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان جو ہے اس نے جو اقدامات کیے ہیں، جو بزدلانہ اقدامات کیے ہیں، جو جابرانہ اقدامات کیے ہیں 2019 کے بعد، اس کی وجہ سے نہ تو تحریک دبے گی، نہ بلکہ اس کو ایک نئی مہمیز پہنچی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس میں ایک نئی تحریک ہے، اس میں ایک نیا ڈائنامزم ہے، اور یہ ایک چونکہ غیر فطری فیصلہ ہے، اور چونکہ ہندوستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، اور جو اس وقت جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہندوستان چین کے آمنے سامنے کھڑا ہے، تو اس پردے میں وہ کشمیر کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ کبھی کشمیریوں کی تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ آپ نے درست کہا کہ اس نے 2019 میں یہ جو دن ہے 13 جولائی کا یوم شہدائے کشمیر، اس کی تعطیل منسوخ کر دی تھی، اور تمام جو تقریبات اس سلسلے میں ہوتی ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی لوگ جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں یہ دن منا رہے ہیں۔ یہ دن ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ان کے جسم کا، ان کی سوچ کا، ان کی روح کا، ان کے سب کانشیس کا ایک لازمی جزو ہے، اس کو ان سے نہیں جدا کیا جا سکتا۔ رائٹ، لیکن پریزیڈنٹ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جسم، ان کی روح، ان کا وجود کشمیریوں کا، اس سے زیادہ نریندر مودی کے لیے کشمیر کی زمین، کشمیر کے معدنیات، کشمیر کا اکنامک پوٹینشل زیادہ ضروری لگتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو وہ ڈسون کر چکا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ باور کرانے کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ زمین کشمیریوں کی ہے، ان کا کشمیریوں کا اس کے اوپر اقتدار اعلیٰ ہے یا ساورنٹی ہے، تو اس لیے یہ کہ جو نریندر مودی وہی کر رہا ہے جو کہ ایک قابض یا نوآبادیاتی قوت کرتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ قبضہ کر رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے قدرتی وسائل کے استحصال میں اسے زیادہ دلچسپی ہے بنسبت لوگوں کے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ مذہبی تنگ نظری کی بنیادوں پر استوار کی گئی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں سے ان کا وطن چھین لیا جائے، یا ان کو بے وطن کر دیا جائے، یا وہاں انہوں نے تقریباً 40 لاکھ ہندو لا کے آباد کر دیے ہیں باہر سے، تو اس آبادی کا تناسب تبدیل کر رہے ہیں، زمین چرا رہے ہیں، آبادی تبدیل کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایک ہندو راشٹرا بنا دیا جائے۔ اس لیے اس میں جو ہے ایک مذہبی تصادم، یا جسے جو کہتے ہیں کہ جو سویلائزیشنل کانفلکٹ جو ہے اس کا بھی شدید خطرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی نے اور اس کے حواریوں نے اتنی سنگین غلطی کی ہے کہ یہ جو غلطی انہوں نے کشمیر میں کی ہے، اس کی وجہ سے پورا ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے، اس کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کا آپ نے سوال پوچھا کہ بین الاقوامی جی پریزیڈنٹ صاحب مکمل کر لیجیے۔ جی، بین الاقوامی برادری کا آپ نے ذکر کیا، تو بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں۔ شروع میں اگست 2019 کے بعد انہوں نے خاص طور سے جو ذرائع ابلاغ عامہ تھے یا پارلیمنٹس تھی، انہوں نے بڑا ساتھ دیا کشمیریوں کا اور ہندوستان کو نشانہ تنقید بنایا، لیکن پھر مصلحتوں کی وجہ سے جو بڑی بڑی قوتیں ہیں یا یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ، پاکستان کے لوگ، اور جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، یا جو لوگ جو ہے حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں یا سیاسی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ اب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں،
और इंशाल्लाह जो है ये जंग हम जीत कर दिखाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब, और यकीनन पाकिस्तान तो हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा ही रहेगा और कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद करता ही रहेगा। प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू और कश्मीर मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सरदार मसूद खान साहब वाज विद अस। नाज़रीन, कश्मीरी जो जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, शायद हमें उसका अंदाजा भी नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन कैंप के तौर पर कश्मीर को बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी वहां से खबर बाहर नहीं जाने देता। वहां कई महीनों तक, बल्कि सालों तक जो है वो इंटरनेट को भी एक्सेस कश्मीरियों को नहीं दी जा रही थी। दिस इज कंटिन्यूइंग। एक बार फिर ऐसा लगता है कि वो महाराजा के ज़माने का राज नरेंद्र मोदी लेकर आना चाहता है कश्मीर में। हमारा आवाज़ बुलंद करना तो बनता ही बनता है। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान से, इंडिया से और दुनिया से क्या चाहता है। कितने दहाइयों की जद्दोजहद चलती आई, लेकिन कश्मीरियों को आज भी सुकून ना आया। आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन के बाद नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली कश्मीरियों को राम करने की कोशिश तो की, लेकिन एक आम कश्मीरी आज भी उसी मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहा है जो कि 2019 5 अगस्त के बाद से उसको बर्दाश्त करना पड़ी। इकोनॉमिकली मफलूज कर दिया कश्मीर को। कश्मीर के अंदर बाकी लोग गैर कश्मीरी जमीन ले रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता नस्ल कुशी की जा रही है। जेनोसाइड वॉच ने इस हवाले से एक वार्निंग भी दी थी कि बाकायदा सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है, जेनोसाइड किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी सारे सिनेरियो में किधर है? वो मुल्क जो ये मसला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में छोड़ के गया, वो मुल्क किधर है? यानी बरतानिया किधर है? बाकी यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बनते हैं, वो किधर हैं? ये सारे वो सवालात हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी होने के बाद एक आम कश्मीरी पूछता है। इसी हवाले से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब अब हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लॉर्ड साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, पाकिस्तानी कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें कश्मीरियों के हक के अंदर आवाज़ बुलंद होते हुए नजर आई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें आवाज़ बुलंद होते हुए नजर आई। 5 अगस्त 2019 के एब्रोगेशन के बाद जो आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन थी, उसके बाद हम लोगों को इंटरनेशनल मीडिया आवाज़ बुलंद करता हुआ नजर आया। लेकिन बड़े बड़े मुमालिक जिनके अंदर बरतानिया भी शामिल है, उनकी हुकूमतें किधर हैं? वाई आर दे साइलेंट? भारत के सामने सन्नाटा क्यों छा जाता है? चुप का रोज़ा क्यों शुरू हो जाते हैं इन मुमालिक का? देखें, मैं समझता हूँ कि शायद मॉरली ये इतना अच्छा ना हो कि जब मैं यूके में बैठ के, लंदन में बैठ के अपनी ही हुकूमत यानी अपना ही फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस जो है उसको मैं अगर मुनाफिक कह रहा हूँ या डबल स्टैंडर्ड्स कह रहा हूँ, लेकिन मैं एविडेंस भी दूंगा कि हमारे फॉरेन ऑफिस के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स है। फॉर एग्जांपल देखिए, पाकिस्तान को उन कंट्रीज में शामिल किया गया जो फॉरेन ऑफिस की एनुअल रिपोर्ट है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज के राइट्स जो हैं वो अब्यूज किए जा रहे हैं। और शायद एग्जांपल भी हो क्योंकि यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें प्रॉब्लम्स है, लेकिन जहाँ हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग होती है, क्रिश्चियंस को मारा जाता है, दलित्स को मारा जाता है, सिखों के साथ जुल्म होता है, कश्मीरी और मुसलमानों के साथ तो अभी जो पिछले हफ्ते वाली स्टोरी जहाँ पे ऑनलाइन मुसलमान औरतों को बेचा जा रहा था जिनको पता भी नहीं है, और उनके साथ यानी सैकड़ों केसेस जो दुनिया के मीडिया ने दिखाए और इन हुकूमतों को भी पता है। लेकिन मुनाफिकत ये है क्योंकि बोरिस जॉनसन जैसे जो लोग हैं वो अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और फिर क्योंकि ये भी है कि प्रीति पटेल जैसी जो आपको पता है कि ये मोदी की भी दोस्त है और क्योंकि बैकग्राउंड भी वो वहां से लिंक होता है,
وہ جب ہوم سیکریٹری ہو تو انفارچونیٹلی پھر حکومت برطانیہ کی حکومت سے ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ سملرلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو ہم کہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں. میں تو صبح سے ابھی ایک ویبینار میں تھا جہاں پہ جیرمی کوربن بھی تھے اور دوسرے لوگ ایم پیز کافی تھے, ان کے سامنے میں نے یہ باتیں کہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو او آئی سی کنٹریز جس طرح ہمارے مسلمان بھائی یو اے ای ہو, سعودی عربیہ ہو, بحرین ہو, یعنی بہت سارے یہ جو ملک ہیں ان میں سے بھی کوئی تگڑی سی کوئی آواز کشمیریوں کے حق میں اور کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے کوئی آواز نہیں نکلی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائمز یہ اپنے انٹرسٹ یا ہندوستان کے ساتھ ان کے جو تعلق ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ان کی پالیسیز جو ہیں وہ منافقت پہ مبنی ہیں, یعنی وہ اگنور کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب حالات خراب ہوئے تھے 5 اگست کے بعد 2019, تو وہاں پہ یو اے ای کا ایمبیسڈر جا کے اس نے کہا کہ یہاں پہ تو حالات بالکل ایسے ہی ہیں جس طرح پہلے تھے. حالانکہ ٹوٹلی رانگ. دنیا کی ساری جو میڈیا ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے, کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ اور جو بزنس بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا کشمیریوں کو, 5 بلین سے بھی زیادہ, یہ واشنگٹن پوسٹ کی جو ہے خبر ہے. اور پھر ہزاروں بچوں کو جابز جو ہیں وہ ان کی ختم ہو گئی. بہت سارے لوگ جو ہیں آج بھی اکنامکلی سفر کر رہے ہیں. 15,000 نوجوانوں کو وہاں سے اغوا کر کے ہندوستان کی جیلوں میں ڈالا گیا. یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے موجود ہیں. اور ایون یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے پچھلے ہفتے بھی جو ہے وہ ہندوستان کو کہا ہے کہ یہ جو پیلٹ گنز یوز کرتے ہیں کشمیریوں کے خلاف یہ بند کی جائے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے. تو I'm afraid آپ کے سوال کا جواب میرا لمبا ہو گیا ہے. منافقت ہے اور ہپوکریسی, بلکہ ڈبل سٹینڈرڈ وہ Lord Nazir Ahmed Sahab, I'm sorry I'm cutting you short here. You just talked about Secretary General United Nations کے. اب یہاں پھر بات آ جاتی ہے کہ زبانی کلامی کسی کو پیغام پہنچا دینا اور اس کے خلاف کارروائی کرنا عالمی سطح کے اوپر are two different things. ہم بھارت کے بارے میں بہت سارے لیڈران سے یہ سنتے ہوئے, تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر کے بارے میں ضرور سنتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے اس کو جواب دہ کرنے پر تب کوئی آگے نہیں آتا. کیا یونائٹڈ نیشنز اتنا ہی زیادہ ہیلپ لیس ہو گیا ہے کہ ایک ایریا کے اندر اس قدر ظلم اور بربریت پچھلے 90 سال سے, یہاں ہم آج جو یوم شہداء منا رہے ہیں یا جو ہڑتالیں چل رہی ہیں آزاد جموں کشمیر اور کشمیر جو انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر ہے ادھر, وہ 1931 کے اندر جو 22 مسلمانوں کو شہید کیا تھا اس کی بیسس کے اوپر چل رہی ہیں. 90 سال سے یونائٹڈ نیشنز جب بنا ہے اس کے بعد ہی کوئی سلوشن نکال لیتا. اتنا ہیلپ لیس ہے یونائٹڈ نیشنز. بالکل آپ کی بات درست ہے. یونائٹڈ نیشنز ہیلپ لیس بھی ہے, اس میں ہپوکریسی بھی ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز جو آپ نے عراق اور افغانستان کے حوالے سے دیکھے تھے وہ یہاں پہ وہ ایکشن نہیں ہوئی. وہ ایسٹ تیمور میں اور ساؤتھ سوڈان میں جو لوگ اپنی انڈیپینڈنس چاہتے تھے, جس طریقے سے ان کو یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے سپورٹ کیا, وہ کشمیر اور فلسطین کو وہ سپورٹ نہیں ملی. وہ ان کا ایکسکیوز یہ ہے کیونکہ یہ جو ہیں آرٹیکل 6 کے ریزولوشنز ہیں, آرٹیکل 7 کے ہوتے تو شاید جس طرح جو فلسطین کے حوالے سے, کیونکہ جنرل اسمبلی کا ریزولوشن جو ہے وہ ریکمنڈیشن ہی ہوتی ہے, ٹاکنگ شاپ ہے, وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کر کے وہ ملٹری پاور نہیں استعمال کر سکتے. لیکن ایکچولی جو کشمیر کے ریزولوشنز یا کشمیر میں جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بھی بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی اس دور میں چائنا کی مدد سے پچھلے سال سیکیورٹی کاؤنسل نے 2 بار کشمیر کو ڈسکس کیا. پہلے تو کئی ڈیکیڈز میں
کشمیر کو تو انٹرنیشنل ایجنڈے سے ہٹا دیا گیا تھا، تو ابھی وہ انہوں نے کم از کم اس کو ڈسکس تو کیا ہے، لیکن there has to be more pressure diplomatically. میں to be honest with you میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ترکی نے آذربائیجان کو سپورٹ کر کے نگورنو قرباخ کو آزاد کروایا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی ایسے سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں، جس طرح ان کو پہلے ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی، جس طرح ان کو لائن آف کنٹرول کے اوپر تیار کیا جاتا تھا، آج بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کریکلم ہے وہاں سے کشمیر کی تاریخ کو نکالا گیا، وہاں سے جو ٹریننگ ہے اور تیاری ہے سیلف ڈیفense کی، کیونکہ دوسری سائڈ پہ تو RSS جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، دوسری سائڈ پہ تو جو فیشسٹ ہیں انہوں نے اپنی ایک فوج تیار کی ہوئی ہے جو آج بھی سویلینز کے اوپر اٹیک کر کے وہ ظلم کی انہوں نے ان کا ریکارڈ بنایا ہوا ہے. رائٹ لارڈ نذیر احمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دس شو. پاکستانی تو یقیناً کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کرتے رہیں گے، ان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور شاہرگ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے. لیکن کشمیری کب تک یہ امتحان سے گزریں گے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ سب انسانوں کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا. انیکا نثار کو آج کے لیے آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.